नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। व आवाज बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि रब कायनात हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाजरीन मजलिस की नेक दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। इस मजलिस व महफिल का इनेकाद करने वाले मुमिनीन और बानियान मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम आपसे और हम सब से राजी व खुशनूद हो जाएं, जो दियारे गैर में रहते हुए भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र को मनाने में मसरूफ़ हैं और यकीनन उस रिवायत का बेहतरीन मिस्दाक हैं आप लोग, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शियातुना खुलिकू मिन फादिल तीनतना, हमारे शिया हमारी बाकी मानदा मट्टी से पैदा किए गए हैं। यफरहून लिफरहना, हमारी खुशी में हमारे शिया खुश हो जाते हैं। जब हमारे किसी की विलादत होती है, कोई खुशी होती है, तो ये खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। वयहज़ुनून लिहुज़्निना, और हमारे गम में हमारे शिया गमज़दा हो जाते हैं। जब हमारे किसी इमाम की शहादत होती है तो हमारे शिया मजालिस का इनेकाद करते हैं, गिरिया व मातम व मरसिए का इनेकाद करके अपने आप को गमज़दा कर लेते हैं। बस शिया अली इब्न अबी तालिब और अहले बैत को मानने वाले का एक तुर्रे इम्तियाज ये है कि वो अहले बैत की महाफिल और उनकी खुशियों में खुश होता है और उनके गम में गमज़दा होता है। उसी का एक बेहतरीन नमूना आप लोग हैं कि जो आज इमाम मूसा इब्न जाफर की याद मनाने में बैठे हैं, बेसत नबवी मनाने में बैठे हैं और गरीब करबला की मदीना से मक्का और मक्का की तरफ करबला रवानगी के सफर की याद मनाने भी बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यूं ही याद अहले बैत में और जिक्र अहले बैत में मसरूफ रखे और गमे शब्बीर के अलावा कोई गम आपको नसीब ना हो। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलावत भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी इस गुफ्तगू में मुतअद्दिद और मल्टी मुनासबतें मौजूद हैं और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि इन तमाम मुनासबतों को थोड़ा थोड़ा टच करके चलूं। इसलिए एक मुख्तसर से वक्त में गुजारिश करूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो फरमाएंगे। अगरचे ये ऑनलाइन मजलिस वैसे नहीं होती जैसे मिंबर पे आपके सामने खतीब बैठा होता है तो जो तवज्जो होती है, लेकिन ये फासले ख़त्म हो जाते हैं अगर इंसान कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को दूर बैठ के तवज्जो के साथ सुने तो यकीनन ये फासले बाकी नहीं रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हम मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में कलाम अहले बैत की रोशनी में
وہ چند گزارشات بیان کریں گے جو آپ کے لیے بھی اخروی زاد راہ قرار پائیں گے اور میرے لیے بھی نجات کا اور ثواب کا باعث بنیں گے۔ میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے سرنامہ کلام میں اور آغاز مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اگر آپ قرآن مجید کی ہزاروں آیات کا بغور مطالعہ کریں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ہزاروں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ہزاروں نعمتوں کو گنوایا ہے، لیکن ایک نعمت اللہ کی طرف سے ایسی ہے جس نعمت کے عطا کرنے پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین پہ احسان جتوایا ہے۔ ویسے تو اللہ نے قرآن میں بارہا جگہ پہ احسان جتلانے کو مذموم اور مکروہ اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، لیکن خود ایک مقام پہ مومنین پہ اس نعمت کا ذکر کر کے احسان جتلایا ہے اللہ نے کہ میں نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا ہے یہ نعمت عطا کر کے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون سی نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فقط مومنوں کو عطا کی ہے اور فقط مومنوں پہ احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان جتلایا ہے، احسان کیا ہے۔ کیا چیز؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین میں رحمت اور رسول بنا کے جب بھیجا تو یہ امت اسلام پہ اور بالخصوص مؤمنین پہ ایک احسان کیا ہے۔ تو آج کا دن جو 27 رجب کا دن ہے، یہ رجب کے تمام دنوں پہ بھاری دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ایک مخصوص زیارت ہے۔ وہ لوگ کہ جو آج نجف اشرف کے اندر موجود ہوں گے، ہمیں بھی اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ 27 رجب کو ہم انشاءاللہ امیر المؤمنین کے جوار میں ہوں۔ ان کے لیے یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ آج پیغمبر کی زیارت علی ابن ابی طالب کے جوار میں امیر المومنین کی زیارت پڑھے، اور پیغمبر کی زیارت پڑھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے آج کے دن۔ آپ دور بیٹھ کے بھی وہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی وہ بیٹھ کے زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ تو 27 رجب کا دن وہ دن ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن ہے جس میں حضرت آفیشل طور پہ اور رسمی طور پہ مبعوث برسالت ہوئی ہے۔ مبعوث برسالت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے نبی نہیں تھے یا آپ اس سے پہلے رسول نہیں تھے۔ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے جب آپ نے یہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی آدم ابھی آدم نہیں بنا تھا، حضرت آدم کی ابھی خلقت نہیں ہوئی تھی، تب بھی پیغمبر فرما رہے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بس نبی ہونا اور بات ہے اور نبوت کا آفیشل اعلان ہونا یہ اور بات ہے۔ نبی آپ پہلے بھی تھے، لیکن 27 رجب کی دن جو ہے یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ کی طرف سے
آپ کے قلب ناظرین پہ یہ پہلی آیت وحی بن کے نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب تم پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ تو پس بتانا یہ تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آج آپ آفیشل طور پہ آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہوا ہے۔ میں قبل اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کی سیرت اور ان کے آداب کے اوپر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک شبہ اور ایک اشتباہ کا میں جواب دینا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 27 رجب کو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں لوگ اس دن کو شب معراج کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ 27 رجب شب معراج ہے، جبکہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ایسا نہیں ہے۔ آج کا دن بعثت کا دن ہے، معراج کا دن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں جو معراج کی صحیح تاریخ ہے وہ آپ کے مبعوث بر نبی ہونے اور مبعوث بر رسالت کے ہونے کے بعد کے 3 سال بعد، یعنی بعثت کے 3 سال بعد ماہ مبارک رمضان میں ایک قول کی بنیاد پہ 17 ماہ مبارک رمضان میں شب معراج ہوئی ہے۔ لہذا معراج کا دن اور ہے اور بعثت کا دن اور ہے۔ آج کا دن عبادت کا دن ہے، آج روزے کا ثواب 60 سال کے روزے کے برابر ہے، آج غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اجر عظیم اجر ہے۔ لہذا یہ فرق کرنا انتہائی مہم ہے کہ آج کا دن یعنی 27 رجب کا دن، آج کا دن یعنی بعثت کا دن، آج کا دن یعنی رسول کے آفیشل طور پہ مبعوث بالنبی اور رسول ہونے کا دن ہے۔ یہ معراج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معراج بعثت کے 3 سال بعد ماہ مبارک رمضان کی ایک قول کے مطابق 17 تاریخ کو ہی ہے۔ لہذا یہ فرق کرنا اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مومنین کے لیے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے اذہان میں یہ شبہ نہ رہے کہ معراج 27 رجب کو ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، معراج بعد میں ہوئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت اور منصب رسالت کے اوپر پہلے فائز ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و اہل بیت محمد کی جانب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں مختصر وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ان اغراض و مقاصد اور آپ کے اخلاق کے متعلق گفتگو کروں گا، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے وہ چیز مفید ہو، اور جہاں جہاں پہ ہماری آواز جا رہی ہے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ خود اپنی بعثت کے اسباب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کر سکوں، تاکہ اس امت کے لیے اخلاق کے عمدہ نمونے اور بہترین گلدستے پیش کر سکوں، اس امت کے درمیان عملی اور پریکٹیکل طور پہ ایسا اخلاق کا نمونہ پیش کروں تاکہ اس امت کو معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ آ سکے، تاکہ انسانیت کو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آ سکے، تاکہ تمام مومنین و مسلمانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی
کیسے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، اور ان کا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا ہے، ان کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا ہے، ان کا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر میدان میں، ہر موقع کے اوپر ہمارے لیے درس چھوڑا ہے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ آداب ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ آداب ان کے رب کے ساتھ ہیں۔ جب آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے تھے تو کس ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ رسول اکرم کے کچھ آداب ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہیں کہ جب آپ اکیلے ہوتے تھے تو اپنی ذات کے ساتھ کیسے آپ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جب جاتے تھے تو ان کی محفل میں آپ کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ایک بڑا انسان پیش کرتے تھے یا ان جیسا ہی بن کے رہنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بازار میں جاتے تو بازار کے لوگوں اور عام لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کیا ان کا برتاؤ اور سلوک ہوتا تھا۔ آئیے ایک ایک کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر ان تمام کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اور ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئی آداب اور ان کے اخلاق کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ سارے کا سارا معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے رب کے ساتھ جو ان کے آداب تھے انہیں بیان کرتے ہیں۔ آپ ایک صلوات بھیجیں تاکہ میں ان آداب کو شروع کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ روایات کا متن آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اپنے رب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ روایت میں ہے کہ کان یحدثنا ونحدثه، کہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ تو روایت کہتی ہے کہ رسول اسلام ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے وہ ہمیں نہیں جانتے اور ہم انہیں نہیں جانتے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب نماز کا وقت ہو گیا پھر ساری گفتگو رسول اسلام نے چھوڑ دی، اصحاب نے ساری گفتگو چھوڑ دی اور سب کے سب ایسے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اے شیعان علی ابن ابی طالب جو دنیا کے دور کنار گوشوں میں رہ کر بھی اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے غافل نہیں ہے، جہاں ان کا ذکر منانا آپ کی شان ہے اور آپ کی عظمت ہے اور آپ کا وطیرہ اور آپ کی ایک عزت کا موجب ہے، وہاں پہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے، آپ آفس میں بھی ہیں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اپنے کام کو چھوڑ کے اپنے آفس کے انچارج سے 5 منٹ کے لیے اجازت لے کے نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اس لیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے یہ آزمائش کرنی ہو کہ کون سا ہمارا شیعہ ہے اور کون سا ہمارا شیعہ نہیں ہے تو کیا کرو، کیا یہ دیکھو کہ وہ کون ایسا ہے کہ جو زیادہ مجالس کراتا ہے، کون ایسا ہے کہ جو زیادہ نیاز دیتا ہے،
کون ایسا ہے کہ جو زیادہ ماتم کرتا ہے؟ یہ سب اپنی جگہ پہ ثواب ہے، ماتم کرنے کا بھی اجر اور ثواب ہے، زیادہ اہل بیت کے نام پہ کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے، مجلس انعقاد کرنے کا بھی ثواب ہے، ان سب کے ثواب اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور روایات اہل بیت میں اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ یہ کام شعائر اللہ میں آتے ہیں، یہ انجام دیں۔ لیکن مومن کی اور شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا امتحنوا شیعتنا بمواقیت الصلاۃ، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ فلاں بندہ ہمارا شیعہ ہے یا ہمارا شیعہ نہیں ہے تو پہچان لو جب نماز کا وقت آ جائے، اگر ہمارا ماننے والا باقی سارے کاموں کو چھوڑ کے نماز کے لیے اور مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے تو مان لو کہ یہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ اور اگر نماز میں تاخیر کر رہا ہے، ابھی تو وقت ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی تو بہت وقت ہے، آفس کی چھٹی ہوگی تو پھر گھر جا کے پڑھ لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ علی ابن ابی طالب وہ ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ غریب کربلا امام حسین جو آج 28 رجب کو امام روانہ ہوئے مدینہ سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو دعا دی ہے کہ جب زوال کا وقت ہو گیا تھا اور اس ساتھی نے ابو ثمامہ السیداوی نے یا السائدی نے یہ کہا تھا کہ مولا زوال کا وقت ہو گیا ہے اور دل کر رہا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں ادا کروں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں سے قرار دے کیونکہ تو نے مشکل وقت میں نماز کو یاد رکھا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے نماز تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے سائے میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ یہ ادب تھا کہ جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہو رہے ہو، باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، ادھر مؤذن نے اللہ اکبر کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اپنے اصحاب کے ساتھ ہو جاتے تھے کہ جیسے اجنبی ہوں، انہیں جانتے ہی نہیں تھے۔ کان ینتظر وقت الصلاۃ، رسول اکرم کا اپنے رب کے ساتھ ادب یہ ہے، کان ینتظر وقت الصلاۃ، کہ آپ نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک بندہ اول وقت میں تو نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ جو نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ صبح کی نماز آپ کے پاس مجھے نہیں معلوم کتنے بجے ہو رہی ہے، میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ صبح کی نماز آپ کے پاس صبح 5:30 بجے فجر کے وقت ہو رہی ہے، ایک بندہ صبح 5:15 پہ 5:10 پہ اٹھ کے مصلی عبادت کے اوپر بیٹھ کے اذان کے وقت کا انتظار کرے، یہ اور درجہ رکھتا ہے۔ اور 5:30 پہ اٹھ کے 32 یا 33 منٹ پہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ اور بات ہے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ کان ینتظر وقت الصلاۃ، آپ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ وَيَشْتَدُّ شَوْقُهُ وَيَتَرَقَّبُ دُخُولُهُ، اور آپ کا جو شوق تھا اللہ کی بارگاہ میں وہ شدید ہو جاتا تھا جتنا نماز کے داخل ہونے کا وقت قریب ہو جاتا تھا۔ اور جب نماز اور آذان کا وقت ہوتا تو بلال کو یہ جملہ کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، اے بلال آذان دے کے ہماری ارواح کو سکون پہنچاؤ، یعنی ہمیں سکون فراہم کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ ایک ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے تو انتظار کیا کرتے تھے کہ اب نماز کا وقت
ہونے والا ہے اور اس سے پہلے ہی مصلی عبادت کے اوپر آ جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کریں، نماز کے وقت سے پہلے مصلی عبادت کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ یہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا شمار ہوگا، جو نماز اور عبادت کے انتظار میں اس کے وقت آنے سے پہلے مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ اب آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اپنے آپ کے ساتھ ان کا کیا ادب تھا۔ ابو سعید الخدری جو مشہور و معروف صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا یہ جملہ ہے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ گھر میں بند کمرے کے اندر جو مخدرہ اور باپردہ بی بی باحیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیا تھے۔ کان لا یأکل متکئا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ ادب ہے۔ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں یا دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، کان لا یأکل متکئا، کبھی بھی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ کان لا یضحک الا تبسما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک ہوتا تھا، اور آپ کبھی بھی کہکا لگا کے نہیں ہنسے ہیں، کیونکہ یہ اپنی ذات کے ادب کے منافی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بہترین سلوک کے برخلاف ہے کہ انسان کسی محفل میں بیٹھا ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو یا اپنے گھر بیٹھا ہو، اونچی آواز کے ساتھ کہکا لگا کے ہنسے۔ رسول اسلام کان لا یضحک الا تبسما، آپ کا ہنسنا فقط تبسم ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کان لا ینام الا والسواک عند رأسہ فاذا استيقظ بدأ بالسواک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتے تھے تو ان کے سرانے میں مسواک پڑا ہوتا تھا، اور سونے سے پہلے بھی مسواک کر کے سوتے تھے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ، اور جب اٹھتے تھے تو اسی مسواک سے اٹھ کے سب سے پہلے کام مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ ان کا ادب ہے، ایک کلین اور صفائی کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے ساتھ تاکید کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھتا ہے، سونے سے پہلے بھی برش کر کے سو رہا ہے اور جاگنے کے فوراً بعد بھی برش کر کے سو رہا ہے۔ کان یعرف بریح الطیب اذا اقبل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی رستے سے گزرتے تھے تو آپ اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ آپ کے جو خوشبو لگاتے تھے وہ خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی، اور وہ اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جس رستے سے آپ گزر کے جاتے، بعد میں اگر کوئی بندہ وہاں سے گزرتا تو آپ کی خوشبو اتنی معروف تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ اس رستے سے، اس گلی سے، اس سڑک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ کان اذا تغدى لم يتعشى واذا تعشى لم يتغدى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے آداب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب کبھی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے پھر شام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب شام کا کھانا کھاتے تھے پھر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے
تو तब उनका क्या बर्ताव होता था। जनाब अबू ज़र गफ्फारी का नाम आपने सुन रखा है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं कान यजलिसु बैन ज़ुहरानी अस्हाबिही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब के दरमियान बैठते थे, फयजीउल गरीब फला यदरी अय्युहुम हुवा हत्ता यसअल, अगर कोई अजनबी बंदा आ जाता जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था, तो वो ये पूछता था कि इस महफिल में जिसमें रसूल बैठे हुए हैं और आने वाला नहीं पहचानता है कि रसूल कौन से हैं, वो पूछता था कि आप में मोहम्मद कौन है। यानी अपने असहाब जैसा बन के रहते थे, ऐसा नहीं कि अपने आप को अपने असहाब में से कोई नुमाया रखते थे, कोई खास मकान था, कोई खास सोफा लगा हुआ है या मजलिस लगी हुई है, नहीं, अपने असहाब की तरह एक आम बंदा बन के रहते थे। अबू ज़र कहते हैं फतलबना इलन नबी अन यजअल मजलिसन यअरिफुहुल गरीब इज़ा अताहु, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हमने गुजारिश की, इल्तिमास की, या रसूल अल्लाह कि जब कोई बंदा आता है वो आपको नहीं पहचानता है, आप अपनी कोई खास एक सिटिंग बनाएं कि जिस जगह पे आप बैठे हों सबको पता हो कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठने की जगह है। और रसूल अकरम ने इसको फिर कबूल किया और एक मट्टी एक चबूतरा बनाया गया, ऊंची सी जगह बनाई गई जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। फकान यजलिसु अलैहा व नजलिसु बिजानिबैहि, रसूल अकरम उसके ऊपर बैठते थे और हम आपके इर्द गिर्द नीचे दाएं बाएं बैठते थे, जैसे कि एक मिंबर टाइप है लेकिन वो मिट्टी का मिंबर हुआ करता था, तो आने वाले को पता चलता था कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुलंद जगह के ऊपर जो मसनद बनी हुई है वहां बैठा करते। तो आप अंदाजा लगाएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ओढ़ना बिछोना था या उनकी जो गुजर बसर थी वो आम इंसान की तरह एक सादा जिंदगी गुजारते थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अजीब जुमला है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कान यक़सिमु लहज़ातिही बैन अस्हाबिही फयंज़ुरु इला ज़ा व यंज़ुरु इला ज़ा बिस्सविय्या, यानी तर्जमा सुनिएगा इसका, आपको लुत्फ आएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब की महफिल में बैठते थे तो अपने असहाब पे बराबर निगाह डालते थे। फर्ज करें अगर हजरत की महफिल में 10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो नहीं था कि रसूल अकरम एक की तरफ ज्यादा देख रहे हैं और दूसरी तरफ कम देख रहे हैं। अगर 10 बंदे बैठे हैं तो सब की तरफ बराबर निगाह डालते थे। अगर चंद सेकंड 5 सेकंड एक पे निगाह डाली है दूसरे के ऊपर भी 5 सेकंड ही निगाह डालेंगे, ताकि रसूल अकरम वो आदिल रसूल है कि जो देखने में भी अदालत और इंसाफ के कायल है, कि ऐसा नहीं कि अपने असहाब में से किसी को ज्यादा देख लिया या किसी को कम देख लिया। हाँ, एक हस्ती ऐसी है कि जिसको रसूल अकरम बार बार और ज्यादा देखते थे। क्यों? इस वजह से कि अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली के चेहरे को ज्यादा इसलिए देखते थे कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये देखिए ये अदब है हमारे लिए। फरमाया वलम यबसुत रिजलैहि बैन अस्हाबिही क़त्तु, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान बैठे होते तो कभी भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टांगों को उनकी तरफ नहीं फैलाया है। ये अदब है रसूल इस्लाम का अपने साथियों के साथ, अपने असहाब के साथ अपनी टांगों को नहीं फैलाया। बाज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, कहते हैं मैं थक गया हूं, अपने दोस्तों की तरफ टांगें फैला देते हैं। ये महफिल के आदाब के खिलाफ है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, सिवाय इसके कि कोई बंदा मरीज है, उसके घुटनों में दर्द है, वो टांगों
کو پھیلائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ صحیح و سالم ہے اور وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہے، تو وہ تک گھر میں بھی بیٹھا ہے تو وہ اپنے دوستوں کی طرف اور سامنے بیٹھنے والے بندے کی طرف ٹانگ پھیلانا یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ جملہ ملتا ہے۔ اور توجہ کیجیے گا اس جملے کی طرف، وَإِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ فَمَا يَتْرُكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الطَّارِقُ، اگر کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتا، مصافحے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ مومنین کے ساتھ جو بندہ مصافحہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایسے جیسے کہ خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس طرح مومنین کے ساتھ مصافحہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے روایات میں کہ اس حد تک اگر کوئی مومن آپ سے دور جاتا ہے، ابھی آپ کے پاس کھڑا تھا اور آپ سے دور گیا ہے اور پھر واپس آیا ہے، کتنے دور گیا ہے؟ روایت میں ہے کہ اتنا دور گیا ہے جتنا آپ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائیں اور کھجور کا درخت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے، وہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 فٹ ہوگا، زیادہ 3 فٹ ہوگا۔ اگر کوئی مومن اتنا بھی آپ سے دور جاتا ہے اور واپس پلٹ کے پھر آپ کی طرف آتا ہے، تب بھی آپ اس کے ساتھ مصافحہ کریں، آپ کا اس سے کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو مصافحہ کیا تھا، 1 فٹ 2 فٹ آپ دور گئے ہو، پھر پلٹ کے آ گئے پھر مصافحہ کروں، یہ کس چیز کا مصافحہ ہے؟ نہیں، وہ 3 فٹ آپ سے دور گیا ہے، پھر پلٹ کے آیا ہے، پھر مصافحہ کرو، ہر بار مصافحہ کرو گے۔ رب نے یہ ضمانت دی ہے، اے میرے بندے تو جتنا اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرتا چلا جائے گا، میں رب یہ ضمانت دے رہا ہوں تیرے گناہوں کی مغفرت جانے میں اللہ جان۔ اس مصافحے کو اہمیت دیں۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، فرمایا وَإِنْ كَانَ لَيُصَافِحُهُ الرَّجُلُ، اگر کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرتا تھا تو جب تک وہ بندہ اپنے ہاتھ پیچھے نہ کھینچ لیتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو پکڑے رکھتے تھے۔ یعنی یہ ادب کی انتہا ہے، یوں نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ ملایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا، نہیں، رسول اکرم اس وقت تک اس کے ہاتھ کو پکڑے رکھتے تھے، اس وقت تک اس کے ہاتھوں کو تھامے رکھتے تھے جب تک وہ خود اپنے ہاتھوں کو پیچھے نہ کھینچ لے۔ یہ ادب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحے کا۔ جب آپ کسی کے ہاتھ کو دیر تک تھامے رکھیں گے تو اس کے دل کے اندر ایک خاص مودت اور محبت کا احساس جنم لیتا ہے کہ اس بندے نے دیر تک میرے ہاتھ کو تھامے رکھا ہے۔ یہ ایک عام بندہ دوسرے بندے کے ہاتھ کو تھام رہا ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے، کہاں وہ ہستی جو رسول اسلام کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، رسول اللہ اللہ کے بعد سب کائنات سے افضل ہیں، ان کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، اہل بیت کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، ان کا یہ ادب ہے کہ وہ دیر تک ہاتھ کو تھامے رکھتے ہیں اور پیچھے ہاتھ کو نہیں کھینچتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خاص ادب تھا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔ اب آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عام لوگوں میں جاتے تھے تو عام لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا ادب تھا، کیا سلوک ہوتا تھا آپ کا عام لوگوں کے ساتھ؟ کان اخف الناس صلاة علی الناس وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کے ساتھ ادب ہے کہ جب آپ عام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی ان کو جب جماعت کراتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھا کرتے تھے، لمبی نماز نہیں پڑھتے تھے جب عام لوگوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین نے
मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था और एक बहुत तफसीली खत लिखा था जिसको अहदनामा मालिक अश्तर भी कहते हैं, जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर तर्जमा हो के पड़ा है। वहाँ पे वो खत के हुकूमत करने के क्या आदाब हैं और क्या उसूल हैं और क्या शराइतें अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत करने का पूरा नक्शा खींचा है। वहाँ पे एक जुमला अमीरुल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को ये कहा था कि जब तुम नमाज पढ़ाओ तो तुम सब नमाज पढ़ाने के साथ जो तुम्हारे मुक्तदी हैं उनमें जो सबसे कमजोर बंदा है उसको देखते हुए नमाज पढ़ाना। वसल्लि बिहिम सलात अज़अफ़िहिम, यानी उनमें सबसे कमजोर बंदे को देख के तुमने नमाज पढ़ानी है कि वो कमजोर बंदा मेरे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है। क्या अगर मैं अल-हम्द के बाद एक लंबी सूरत शुरू कर दूं सूरह अल-बकरा, तो वो कमजोर बंदा पीछे इतना खड़े हो सकता है या नहीं खड़ा हो सकता। रुकू और सुजूद अगर मैं तोलानी कर दूं तो जिसके घुटनों में दर्द है, क्या वो इतनी देर तक मेरे साथ रुकू और सुजूद में रह सकता है या नहीं रह सकता। फरमाया सल्लि बिहिम सलात अज़अफ़िहिम, उनमें जो कमजोर तरीन बंदा है उसको देखते हुए तुमने नमाज पढ़ानी है। यानी जब जमात कराओ तो मुख्तसर जमात कराओ। व अत्वलन सलातन लिनफ्सिही, और जब अकेले नमाज पढ़ा करते थे, जब खुद मुस्तहब नमाज पढ़ा करते थे, जब नमाज शब पढ़ा करते थे, तो फिर आम लोगों की निस्बत सबसे ज्यादा तोलानी नमाज पढ़ा करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों को हल्की फुल्की नमाज का आदी बना रहे हैं, इसलिए कि लोगों को अपने रब की वो मारिफत नहीं है जो रसूल इस्लाम को अपने रब की मारिफत है। जब मारिफत होती है तो इंसान अपने रब की ज्यादा इबादत करता है, फिर अपने रब की बारगाह में ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, अपने रब की बारगाह में ज्यादा देर तक सजदे करता है, अपने रब की बारगाह में ज्यादा देर तक रुकू में रहता है, फिर उसे थकावट का ये एहसास नहीं होता है। फिर अगर उसके पांव से तीर भी निकाल लिया जाए तो पता नहीं चलता है। लेकिन आम बंदे के लिए हुक्म है कि उनको हल्की फुल्की नमाज पढ़ाएं, ताकि जितनी उनकी उनके रब के साथ मारिफत है उतनी उनको इबादत के ऊपर लगाएं, वगरना वो दीन से, इबादत से और बंदगी से दूर हो जाएंगे अगर आप उनको लंबी लंबी इबादतों के ऊपर लगा के रखेंगे। तो रसूल अकरम का आम लोगों के साथ एक अदब ये था कि जब लोगों को नमाज पढ़ाते थे तो हल्की फुल्की नमाज पढ़ाया करते थे, मुख्तसर नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन जब खुद अकेले में नमाज पढ़ते थे तो फिर सब लोगों में सबसे ज्यादा लंबी नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद की जात पे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कान इदा अकला मअल कौम तआमन कान अव्वल मन यदअ यदहु, जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों के साथ बैठ के खाना तनावुल फरमाया करते थे तो किन आदाब का ख्याल रखते थे। और बहुत सारे आदाब है, मैं फकत एक अदब की तरफ जो है वो तवज्जो दिला रहा हूँ। तो क्या करते थे, कान अव्वला मन यदअ यदहु, सबसे पहले आप खाने को हाथ लगाते थे, सबसे पहले आप खाना शुरू करते थे। व आखिर मन यरफउहा लियअकुल अलकौम, और सबसे आखिर में आप खाने से हाथ खींचते थे। इसकी क्या वजह है? रिवायत ने कहा है लियअकुल अलकौम, ताकि आपकी महफिल में बैठे हुए दीगर लोग खाना खाएं, इसलिए कि जब तक आप खाना नहीं शुरू करेंगे कोई दूसरा जसारत नहीं कर सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो शुरू करे। और अगर आपने जल्दी खाना खत्म कर दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी खाना खा रहे हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में क्या करेंगे, खाना बंद कर देंगे और वो भूखे रह जाएंगे।
لہذا رسول اکرم دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے کھانے کا آغاز کرتے تھے اور سب سے آخر ختم کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو کھانے کا زیادہ موقع مل سکے۔ یہ کتنا اعلیٰ ادب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اور تاکید ہے میزبان کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ الٹ سنتیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں کہ میزبان جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ کھانے پہ نہیں بیٹھتا ہے، اگر بیٹھ بھی جائے تو دوسرے مہمان کو جو باہر سے آئے کہ بسم اللہ آپ شروع کریں اور مہمان شروع کرے گا، جبکہ یہ سنت اس کے برعکس ہے۔ جو میزبان ہے اسے سب سے پہلے شروع کرنا چاہیے، وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، سب سے آخر میں میزبان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ مہمان تسلی سے کھانا شروع کر سکے۔ اس سنت کو رواج ڈالیے، اس سنت کی داغ بیگ ڈالیے۔ جب بھی کسی مہمان کو اپنے گھر میں بلائیں تو آپ اگر میزبان ہیں سب سے پہلے کھانا آپ شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کھانا شروع کریں، اور اس ثقافت کو اور اس اسلامی تہذیب کو جو اہل بیت کی طرف سے ہمیں ملی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان سے ہمیں ملی ہے، اس کو اپنے معاشرے میں، اس کو اپنے گھروں میں رائج کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی شیعہ کہلانے کے ہم حقدار کہلائیں گے۔ لہذا رسول اسلام کی سنت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کھانا شروع کرتے تھے اور سب سے آخر میں ہاتھ کھینچتے تھے تاکہ دیگر لوگوں کو کھانے کا موقع مل سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجیب سنت ہے، ابھی ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو پاکستان میں، انڈیا میں تمام مسلمان بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، آپ بھی یقیناً وہاں قربانی کرتے ہوں گے اپنے اپنے علاقوں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت اور سیرت رہی ہے؟ کان یذبح یوم الاضحیٰ کبشین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اضحیٰ یعنی عید قربان پس الحج کو 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ احدہم عن نفسہ، ان قربانیوں میں سے ایک قربانی اپنے لیے کیا کرتے تھے، والآخر عما لم یجد من امتہ، اور دوسری قربانی اپنی امت کے ان افراد کی نیابت میں کرتے تھے جن کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کتنا اعلیٰ ادب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اپنی امت کے ان لوگوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو بھی قربانی سے محروم نہیں رکھتے تھے۔ ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنی بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا پارٹنر بن کے، شریک بن کے ایک ہی جانور کے ساتھ ان کو مل کے کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں رسول اکرم؟ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے الگ سے قربانی کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب ہے آپ کا اپنی امت کے ساتھ، یہ ادب ہے ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ آخری نقطہ، اور یہیں سے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف بڑھوں گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا ادب تھا، باوجود اس کے کہ آپ خاتم الرسل تھے، باوجود اس کے کہ آپ تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، باوجود اس کے کہ آپ تمام اولو العزم انبیاء کے سید و سردار ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات بچوں کے ساتھ کیا پیار اور کیا محبت اور سلوک سے پیش آ رہی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام کے نام پہ ایک صلوات بھیج دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کان یسمع صوت الصبی یبکی وہو فی الصلاۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی نماز میں ہوتے اور کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، کسی بچے کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی اور آپ نماز میں ہیں، تو کیا کیا کرتے تھے؟ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے
تاکہ اس بچے کو بہلا سکے اور اس کی ماں تک اس کو جلدی پہنچا سکے۔ یہ بچے کے ساتھ وہ رسول، آپ اندازہ لگائیں، جس کی عبادت کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کو اپنے قرآن میں یہ کہنا پڑا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات میں جو آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، رات کا کچھ حصہ عبادت کرو یا آدھی رات عبادت کرو، باقی کچھ اپنے آرام کے لیے بھی وقت نکال لو۔ ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے، کہیں آپ کی صحت متاثر نہ ہو جائے۔ قم اللیل الا قلیلا، وہ عبادت کا عاشق نبی، وہ اپنے رب کے حضور نماز کا انتظار کرنے کے لیے کئی گھنٹے مصلی عبادت پہ آنے والا نبی، اتنی دیر تک لمبی عبادتیں کرنے والا نبی، ایک بچے کے رونے کے اوپر اپنی آواز کو اور اپنی نماز کو دھیما کر کے، ہلکا کر کے، مختصر کر کے پلٹ جاتے ہیں اس بچے کی طرف اور اس کو بہلاتے ہیں، اور جب تک وہ چپ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اپنی ماں تک نہیں پہنچتا، اس وقت تک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین اور آرام نہیں آتا ہے۔ یہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو ہلکا کر دیتے، نماز کو مختصر کر دیتے۔ فَتَصِيرُ إِلَيْهِ أُمُّهُ، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں اس تک پہنچ جاتی اور اس بچے کو بہلاتی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ ادب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک معروف صحابی انس، ان کا کہنا ہے کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں پہ سب سے زیادہ، اپنے بچوں نہیں بلکہ عمومی بچوں کے اوپر، اپنی امت کے ہر بچے کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور شفقت کرنے والے شمار ہوا کرتے تھے۔ انس بن مالک ایک اور جگہ فرماتے ہیں کان یزور الانصار، جب آپ انصار، آپ کے اصحاب میں سے کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں، جب آپ انصار کے گھروں میں جاتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو ملنے کے لیے، ان کی اعادت کے لیے جایا کرتے تھے، اگر ان میں سے کوئی مریض ہوتا تھا وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، تو ان بچوں کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر، انصار کے بچوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی گلی سے گزر رہے تو بچے کو تو عام طور پہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ سلام کے کیا آداب ہے، سلام کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے اور جواب دینے والے کو کیا اجر ملتا ہے، تو رسول اکرم بچوں پہ بھی سلام کو پہل کرتے تھے، بچوں پہ پہلے سلام بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ ثلاثۃ من المنجیات یا ثلاثۃ منجیات، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہیں۔ نوٹ کر لیں ان چیزوں کو، کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتی ہیں، بربادی سے محفوظ رکھتی ہیں، موذی امراض سے محفوظ رکھتی ہیں، اور کسی بھی آفت، مصیبت، مشکل سے دور رکھتی ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو بچاتی ہیں۔ کیا؟ اطعام الطعام، مومن کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلانا، اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کو کھانا کھلانا، یہ ہلاکت سے بچاتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ آپ کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں پہ سلام کو عام کریں، مومنین پہ سلام کو عام کریں، یعنی زیادہ سلام کریں۔ جو بھی آپ کو اپنا مومن ملتا ہے، اور اپنے گھر میں بھی حتیٰ کہ داخل ہوں تو سلام کا عادی بنائیں۔ آپ کے بچے جب سکول سے واپس آئیں انہیں اس چیز کا عادی بنائیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اپنی والدہ پہ سلام کریں، اپنے باپ پہ سلام کریں، اپنے بھائی پہ سلام کریں، اپنی بہن پہ سلام کریں، اس لیے کہ جو بندہ زیادہ سلام کرتا ہے
وہ ناگہانی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، وہ مشکلات سے دور رہتا ہے، وہ آفتوں سے دور رہتا ہے، وہ روڈ ایکسیڈنٹ سے دور رہتا ہے، وہ موذی امراض سے دور رہتا ہے۔ یہ اہل بیت اور محمد و آل محمد کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ یہ دوسری چیز جو انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والناس نیام، اس وقت نماز پڑھنا کہ جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی رات کو نماز پڑھنا، جسے آپ نماز شب کہتے ہیں یا تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، سلام عام کرتا ہے، زیادہ سلام کرتا ہے، اور رات کو نماز شب اور تہجد کا پابند ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مشکلات سے بچاتی ہیں اور ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف میں سے اور ان کے آداب میں سے اور ان کے اخلاق میں سے ایک چیز ہے کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، ان کی احوال پرسی کرتے اور ان پہ سلام کرنے میں پہل کرتے۔ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں تو خاتم النبی ہوں، میں تو تمام رسولوں کا سید و سردار ہوں، ان لوگوں کو بڑھ کے مجھے پروٹوکول دینا چاہیے اور مجھے سلام کرنا چاہیے۔ نہیں، جو پہل کرے گا سلام کرنے میں اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ لوگ جی، جو بندہ سلام پہلے کرتا ہے اسے کتنی نیکیاں ملیں گی، اور جو بندہ اس سلام کا جواب دیتا ہے اسے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 69 مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت میں 69 ہے جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے، اور ایک روایت ہے کہ 99 نیکیاں اس بندے کو ملیں گی جو پہلے سلام کرتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ لازم ہے، اس پہ واجب ہے سلام کا جواب دینا۔ اس لیے ہمیں ان آداب کا اور ان اوصاف کا اور ان چیزوں کا پابند رہنا چاہیے تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی امتی قرار پائے، وگرنہ نام کے امتی بننا، ایسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت امتی ہیں کہ جو نام کے امتی ہیں،